बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। तुर्किया और शाम में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। 300 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड हो गई हैं, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। इमारात के मलबे का ढेर बन गई हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, उम्मीद है इस तबाही से एक साथ जल्द और कम नुकसान के साथ निकल सकेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले से नुकसानात पर अंजो गम और अफसोस का इजहार। कहते हैं मुश्किल घड़ी में अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बिरादर इस्लामी मुल्क की हर मुमकिन मदद में आपके साथ है। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी इजहार अफसोस सामने आया है। पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा हस्ती को 2 साल बाद इंसाफ मिल गया। 2 मुलजिमान को सजाए मौत जबकि 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसला सुनने के बाद मकतूल के वालिदैन आपदीदा हो गए हैं। मरियम नवाज कहती हैं, अभी तो इंसाफ शुरू हुआ है। मुझे यकीन है इमरान खान को ज़रूर सज़ा मिलेगी। 2 दिन जेल में रहने के बाद ये रोने लगेगा। इमरान खान ने जराइम किए, ये नहीं हो सकता कि वो जराइम करें और उनको छोड़ दिया जाए। नून लीग ने कोई केस भी कि इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर नहीं बनाया। सबको पता है ये इसकी अपनी लाई हुई चीज़ें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, मुझ पर बगावत का मुकदमा बना क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन की जानिबदार किरदार पर बात की। सुबह घर से 3 बजे उठाया गया, दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया, चेहरा काले कपड़े से ढक गया। पाकिस्तान में इस वक्त आइन और इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। सियासी दुश्मनी ज़ाती अनाम में बदल चुकी है। फवाद चौधरी का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी का भी खदशा मौजूद है। शहबाज गिल कहते हैं, मरियम औरंगजेब के बयान से बहुत तकलीफ हुई। मरियम औरंगजेब ने कहा, यह जेल भरो तहरीक नहीं, शर्म से डूब मरो तहरीक है। मरियम औरंगजेब के इस बयान पर शहबाज गिल का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं, मरियम औरंगजेब के बयान से बहुत तकलीफ हुई। मरियम औरंगजेब ने कहा, यह जेल भरो तहरीक नहीं, शर्म से डूब मरो तहरीक है। यहाँ पर आपको बताएं कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का सफर आखिरत जस्ते खाकी दुबई से पाकिस्तान लाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। खुसूसी तैयारा आज इस्लामाबाद से दुबई जाएगा। मरहूम की वसीयत के मुताबिक तदफीन कराची में की जाएगी। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का सफर आखिरत जस्ते खाकी दुबई से पाकिस्तान लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खुसूसी तैयारा आज इस्लामाबाद से दुबई जाएगा। UN सेक्रेटरी जनरल का परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहते हैं, मुशर्रफ ने एक नाजुक वक्त में पाकिस्तान की क़यादत की। उनके दौर में पाकिस्तान में मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की देखी है। UN सेक्रेटरी जनरल का ये कहना था और उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस है। मुशर्रफ ने एक नाजुक वक्त में पाकिस्तान की क़यादत की, उस दौर में पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। पॉलिसी मुज़ाकरात 1 रोज़ के लिए मुअख्खर कर दी गई है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में 2 रोज़ की तौसी कर दी गई है। जी हाँ, पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात 1 रोज़ के लिए मुअख्खर कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बॉलिंग कोच शान टेट का कहना है कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करके बहुत लुत्फ आया। एशिया कप और वर्ल्ड कप का दौर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बयान में शान टेट ने कहा कि भारत के खिलाफ 2 मरतबा बड़े क्राउड के सामने हमारे फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने कहा कि बाहैसियत फास्ट बॉलर मैं भी यही चाहता हूँ कि बॉलर तेज गेंदबाजी करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच शान टेट का ये कहना था।
خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال میں، جہاں ملک بھر کی طرح خانیوال میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے لیے ضلع کونسل ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ذیشان شبیر رانا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر فاروق تھے۔ سیمینار کے اختتام پر کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی بھی نکالے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں خانیوال سے کیسر چودھری کی اس رپورٹ میں۔ میڈیا نمائندگان اور تمام طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال کا کہنا تھا کہ آج ہم کشمیری بھائیوں کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور تا دم تک آخر تک ساتھ رہیں گے۔ بھارت کو یہ بتانا ہے کہ کشمیر تمہارا نہیں ہمارا ہے، بے گناہ شہید کشمیریوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا اور آزادی کشمیر کی صبح ضرور طلوع ہوگی۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SBFN نیوز، خانیوال۔ یہاں پر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، وفاقی وزیر احسن اقبال کی کل احمد آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا پنجاب کے لوگوں کو عمران خان کی پالیسی سے تنگ ہیں، 2 ڈاکوؤں کے بعد اب کسی لفنگے کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کو شہباز شریف جیسے خادم چاہیے۔ آنے والے الیکشن میں PTI کو عبرتناک شکست دیں گے۔ عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پختونخوا میں PTI کی حکومت سے عوام تنگ ہیں۔ PTI کے PK کو محفوظ نہ رکھ سکی۔ وفاقی وزیر کا یہ کہنا تھا۔ 400 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں قرضوں کے، آپ کی آمدنی 100 روپے ہے، تو پھر آپ کو IMF کہے گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 300 روپے کیسے خسارہ پورا کریں گے، اپنی آمدنی کیسے بڑھائیں گے، یا ٹیکس اور لگائیں گے، یا بجلی مہنگی کریں گے، یا پیٹرول مہنگا کریں گے، کہاں سے اور پیسہ لے کر آئیں گے تاکہ آپ کا خرچہ اور آمدن کا حساب برابر ہو۔ آج ہم اس مشکل موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے، جس کے کنارے پر عمران خان چھوڑ گیا ہے، لیکن مثال کے طور یہاں پر افسوسناک خبر نروال سے، جہاں ظفر والے روڈ پر تیز رفتاری 10 سالہ بچے کی جان لے گئی ہے۔ تیز رفتار مسافر بس کی ٹکر سے سڑک پار کرتے ہوئے 10 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے 10 سالہ احمد کا تعلق نواحی گاؤں پنڈی اولک سے بتایا جا رہا ہے۔ ریسکیو نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ پولیس کی جانب سے کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے لڑکانہ سے، جہاں پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لڑکانہ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ کی خاص ہدایت پر مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کے طور پر چانٹکا میڈیکل یونیورسٹی میں دن منایا گیا۔ دن کی شروعات کشمیری جھنڈا لہرانے سے کی گئی اور مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کے طور پر چانٹکا میڈیکل کالج سے SP چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل چانٹکا میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ضمیر احمد سومرو نے کہا کہ ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چترال کے طول و عرض میں اس سال کافی برف باری ہوئی ہے، مگر وادی پاری وقت میں بہت زیادہ برف باری کی وجہ سے تمام راستے بند تھے۔ تاہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے عملے نے دن رات محنت کر کے اس سڑک کو ہر قسمی ٹریفک کے لیے کھول دیا تاکہ لوگ اس پر آسانی سے سفر کر سکیں۔ تفصیلات گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔
چترال میں اس سال شدید برف باری کی وجہ سے اگر ایک طرف کاشتکار لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ یہ برف گرمیوں میں پانی کا بہترین ذخیرہ ہے، مگر برف باری کی وجہ سے اکثر وادیوں اور دیہات کے راستے بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وادی گرب چشمہ کے لوگ فروری کے مہینے میں معروف روحانی پیشوا پیر ناصر خسرو کی یاد میں پتک منا رہے ہیں، تاہم راستوں کی بندش یا اس علاقے میں زیادہ برف پڑنے سے مقامی لوگوں کو ایک دوسرے کے گھر جانے آنے میں کافی مشکلات کا سامنا بھی تھا۔ یہاں سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے برف جلدی نہیں پگھلتا۔ عوام کو سہولت فراہم کرنے کی خاطر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے عملہ نے چو پل سے لے کر پربیک تک کا راستہ صاف کیا اور اب اس سڑک پر ٹریفک رواں دواں ہیں۔ اس علاقے کے منتخب ناظمین اور مقامی لوگ بھی اس پر نہایت خوش ہیں اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور آج کل جو ہے نا، اس سال جو NH والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور کام کیا ہے، وہ بہت زبردست کام کیا ہے۔ ہمارے یہاں برف باری بہت زیادہ ہوئی تھی اور گوبور روڈ جو ہے خاص کر یہ برف کی وجہ سے سر یہ بالکل وہ خراب ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس طرح تھا کہ یہاں راستے بند ہوتے تھے، کافی اموات ہوتے، زچگی کا مسئلہ تھا، کوئی بیمار ہوتے تھے، راستے نہیں کھولے تھے، گلیشیئر آئے تھے۔ اب یہ NH کی برکت سے اب یہ راستے بالکل صاف ستھرے، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے۔ ہمارے نمائندے نے NH کے اہلکار انعام الحق سے بھی بات چیت کر لی۔ ان کا کہنا ہے کہ NH کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو صاف ستھرا اور کشادہ سڑکیں فراہم کرے۔ چیو پل سے لے کر دورہ پاس تک ہے اور اس سال بہت زیادہ برف ہوئی تھی، ایک ریکارڈ برف ہوا ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ الحمدللہ یہ روڈ بند نہیں ہوا ہے اور کنٹریکٹر دن رات کام کر رہے ہیں۔ وادی گرب چشمہ اور پربیک کے لوگ NH کے اس اقدام کو سراہتے ہیں اور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وادی کی سڑک کو کشادہ کرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر بھی کیا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ چترال میں 16 سال بعد شدید برف باری ہوئی تھی جس سے تمام راستے بند تھے، تاہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا عملہ دن رات محنت کر کے شاہ سلیم جیسے پسماندہ ترین اور درافتادہ وادی کا راستہ بھی ٹریفک کے لیے کھولے ہوئے ہیں جس میں لوگ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ احمد غلام محمد فاروقی، چترال۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں، پنجاب میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ گندم کی پیداوار کم ہوئی ہے اور کپاس کی پیداوار میں بھی کمی ہوئی ہے۔ کسانوں کی ٹیکنیکل تربیت اور منافع بخش بیج کا استعمال، بر وقت کھاد اور پانی کا استعمال، اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پنجاب غضنفر علی سے۔ جی غضنفر علی، آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غضنفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں SVFN نیوز۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے بہاولپور کی معروف کاروباری شخصیت محمد عمار غفار صاحب سے، جو سیڈز کارپوریشن کے آنر ہیں اور سیڈز کا ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے۔ ان سے ہم آج بات کریں گے۔ سر، کیا کہیں گے آپ؟ ہم کو بہت سارے بحرانوں کا عوام شکار ہے اور کسان کو خاص طور پہ کھاد جیسے بحرانوں سے نمٹنا پڑ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی جی، یہ بہت زیادہ مشکل ہے اس ٹائم کسانوں کے اوپر۔ آئے دن جو کھاد کے ریٹس ہیں، اگر آپ ہفتہ پہلے لینے گئے ہیں کھاد اور ریٹ ہے، اب لینے گئے ہیں کوئی اور ریٹ ہے، تو زمیندار پس چکا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کوئی کھاد کے ریٹ ایک مشکل جگہ پہ ہوں تاکہ اسے پتہ ہو کہ میں نے اتنے پیسوں میں اپنی فصل کاشت کرنی ہے، تو اتنے پیسے وہ ارینج کرے۔ مطلب اس نے 10 بوریاں لینی ہیں، وہ 10 بوریوں کے پیسے ارینج کر رہا ہے ایک ہفتے میں، وہ 100-200 روپے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو زمیندار کی تو کے لیے 100-200 ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ جو پرائس ہے کھاد کی، یہ کنسسٹنٹ رہنی چاہیے۔ اچھا عمار صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ سیڈ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، سیڈز بناتے ہیں، گندم کو کھاد کب اور کون سی ڈالنی چاہیے؟ سر جی، جب آپ کاشت کرتے ہیں نا گندم، فوراً کاشت کے ساتھ آپ 2 بوری DAP یا 2 بوری نائٹروفاس ڈالیں، اور اس کے بعد یوریا جس طرح آپ فصل کو دیکھیں، جہاں وہ زمیندار کو بالکل پتہ لگتا ہے کہ اس کی بڑھوتی کیسے ہو رہی ہے، تو پانی کے اوپر آدھی بوری کے حساب سے جب اس کو ضرورت ہو اسے یوریا دیں۔ ہمارے صاحب، گندم کی کاشت کیسے کرنی چاہیے، چھٹے سے یا ڈرل سے؟ آپ کسانوں کو کیا کہیں گے؟ سر، اس میں 2 طرح کے رقبے ہوتے ہیں، پکے واٹ کے رقبے ہوتے ہیں اور ریتلے رقبے ہوتے ہیں۔ تو جو پکے واٹ کے رقبے ہیں وہاں پر ڈرل کاشت کریں، ریتلے رقبوں میں چھٹا بہتر ہے۔ ہمارے صاحب، گندم کو پانی کتنے لگنے چاہیے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے اور بڑا چھوٹا سا سوال ہے، لیکن ہماری جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ پیداواری صلاحیت، ہمارا ذمہ دار پانی لگا دو جی، سوکی یا لا دو پانی،
ایسے نہیں ہے پانی، یہ ایسے بچے کی طرح ہے، آپ نے اس کو زیادہ پانی پلا دیا تب بھی آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی، آپ نے زیادہ پانی لگا دیا تب بھی پیداوار آپ کی پیداوار کم ہو. اس لیے 3 یا 4 پانی ایوریج ہے، اور آپ نے فصل کو دیکھنا ہے کہ میری 3 میں پک رہی ہے 4 میں پک رہی ہے. تو یہ ذمہ دار موقع پہ فیصلہ کرے، جب ضرورت ہو تب پانی لگائے، بغیر ضرورت کے پانی لا کے دن پورے ہو گئے تو پانی لا دو. عمار صاحب 2012 میں آج کی نسبت کاٹن کی پیداوار بہت زیادہ تھی، اور آج اگر بات کریں تو مسلسل پیداوار میں کمی آنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں پرسنلی 2 چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ کاٹن کی پیداوار جو کم ہوئی ہے، اس میں ایک تو ہمارے پیسٹیسائڈ سیکٹر کا کمال ہے کہ وہ سپرے کرتے ہیں، ہمارا پیسٹ نہیں مرتا. دیکھیں جی، آپ نے سپرے کیا ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے کہ سپرے کرنے سے ایٹ لیسٹ 20 سے 25 دن کا گیپ ملنا چاہیے کہ پیسٹ نہ آئے فصل. یہاں کیا ہے، یہاں آج سے 10 سال پہلے ہم 1 مہینے بعد سپرے کرتے تھے، پھر 15 دن پہ آ گئے. اب میرے پاس جو پیسٹی سائڈ کے ریپریزنٹیٹیوز آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 7ویں دن سپرے کریں. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں پیسٹ کنٹرول کرنا ہے، بلکہ پیسٹ کی مینجمنٹ کرنی ہے، اور ذمہ دار کو پیسٹ مینجمنٹ سکھانی ہے. پلس ہمیں ایسی ورائٹیز لے کے آنی ہے. ہم ابھی بھی 2 جینز پہ بیٹھے ہیں، جبکہ 4 جین کاٹن کی ورائٹیز باہر آ چکی ہوئی ہیں. ہمیں وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کے آنی ہے، اور وہ ورائٹی ذمہ دار کو دینی ہے تاکہ پیداوار بڑھے. ہماری ایکسپورٹ 2012 سے اب تک ٹیکسٹائل کی وہ آدھی رہ گئی ہوئی ہے، اور یہ ہمارا زر مبادلہ کا بڑا ایک کہنا چاہیے کہ ہمیں بڑی ڈالرز آتے تھے اس چیز سے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں اس چیز کو ریٹین کر سکے. اور ہم عمار صاحب، آخر میں آپ کسانوں کو منافع بخش فصل کے حوالے سے کیا اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل ناظرین، یہ تھے عمار صاحب جو بتا رہے تھے کہ کسانوں کو منافع بخش فصل کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کسانوں کو پیغام ہے کہ آپ جو منافع بخش فصل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر نئے زمانے کی نئی ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، اور ٹیکنیکل لوگوں کے پاس بیٹھیں اور ان کی صحبت سے اپنی فصلوں کو تیار کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر منافع مل سکے. جی ٹھیک ہے علی، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر آپ کو بتائیں جماعت اسلامی زون کبولہ کے زیر اہتمام 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی. ریلی کا آغاز کبولہ روڈ مدرسہ عربیہ عثمانیہ 75 EB سے کیا گیا. ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی زون کبولہ محمد عبداللہ شاکر، قیم جماعت زون کبولہ ڈاکٹر رضا اللہ ساقی، امیر جماعت اسلامی کبولہ شہر میاں علی حسن وٹو نے کی ہے. رخ کرتے ہیں ساہیوال کا، جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مضر صحت بسکٹ کی ترسیل ناکام بناتی ہے. DG فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ہدایات پر عوام تک معیاری خوراک پہنچانے کا مشن جاری ہے. تفصیلات کے مطابق مضر صحت بیکری آئٹمز کو ڈبوں میں پیک کر کے سپلائی کیا جا رہا تھا. بدبودار بسکٹ ساہیوال اور لاہور میں مختلف کریانہ سٹورز، تعلیمی اداروں کی کینٹینز پر سپلائی کیے جانے تھے. فوڈ اتھارٹی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ہزاروں کلو گرام غیر معیاری خوراک کو تلف کر دیا ہے. منچن آباد کا رخ کرتے ہیں، جہاں منچن آباد میں فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹی سائڈ ایسوسی ایشن نے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری کی. پروقار تقریب مقامی کیفے میں منعقد کی گئی. تقریب حلف برداری میں سرپرست اعلیٰ محمد اسلم بھٹا، چیئرمین میاں شہزاد اسلم پراچا، صدر حبیب الرحمان بلوچ، نائب صدر چودھری نعیم، سینئر نائب صدر چودھری نعیم اشرف، جنرل سیکرٹری چودھری محمد سلیم طاہر، جبکہ فینانس سیکرٹری چودھری یاسر، سیکرٹری نشر و اشاعت محمد فاروق ساکر، جوائنٹ سیکرٹری شیخ بابر علی سے حلف لیا گیا ہے.
रुख करते हैं दुनियापुर का, जहां दुनियापुर में मरकजी इमाम बारगाह फैज़ पंचतन हुसैनी चौक में मौलूद काबा फातेह खैबर इमाम कायनात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले में जश्न का एहतमाम किया गया। जश्न में उलमाए किराम और ज़ाकिरीन ने मौलूद काबा फातेह खैबर अमीर कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आमद पर रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान किए और उनके हुस्न अखलाक़ी और अमली ज़िंदगी की बेहतर मिसालों से हाज़रीन के क़ुलूब को मुनव्वर किया। आखिर में मौलूद काबा फातिह खैबर अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में केक भी काटा गया। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।